ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور صاحب سجادہ اولاد غوث الاعظم پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی آقائی و مولائی سرکار مسعود ملت دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ کی جلوہ گری ہے اور آپ حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جلا بخش رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم غوث اعظم کی اس امانت کو سلامت رکھے. اسٹیج پر ہماری جماعت کے مقتدر معقر علماء ذوی احترام بیٹھے ہیں. یہ مدرسہ جس مدرسے نے نتیجے کے طور پر ایک حافظ قرآن دیا، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ایک نہیں کئی ایک حفاظ نکلیں گے، قرآن نکلیں گے، علماء نکلیں گے. کیوں نکلیں گے؟ اس لیے کہ اس مدرسے کی سرپرستی حاصل ہے حضور مسعود ملت کو، اور جہاں پر قدم آل رسول کا پڑ جائے، جہاں پہ قدم اولاد علی کا پڑ جائے، جہاں پہ قدم غوث اعظم کے شہزادے کا پڑ جائے، وہ جنگل ہے تو منگل ہو جاتا ہے. یہ روشنی، یہ بہاریں، یہ قمقمیں، یہ حسن و جمال یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ حضور مسعود ملت کے قدموں کی برکت ہے. اس لیے آپ اطمینان رہیں، ہم کام کی بات آپ سے کرنے والے ہیں. اگر درود شریف یاد ہے تو ایک بار محبت سے حضور پر درود پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، ٹینشن کوئی نہیں، پرابلم کوئی نہیں. میں مطمئن ہوں. اگر آپ لوگ بھی مطمئن ہیں تو بول دیں. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. کیوں؟ کہ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. اور سنا دو ان کو، سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. بیٹا زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے. زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے. اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. منافقوں، یہ عدالت میرے رسول کی ہے. منافقوں، یہ عدالت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں،
जन्नत मेरे रसूल की है। तकरीर सुनेंगे आप? तैयार हैं? जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरात, ये हमारा मुल्क भारत, इस मुल्क में हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हर दीन के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब की तरवीज और इशाअत करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब की हक्कानियत को दुनिया वालों के सामने पेश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के दर्स व सबक को दुनिया वालों के सामने बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के पेशवा के हालात जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के परचम को बुलंद करने की सही करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के चिराग को रोशन करने की कोशिश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के माजी को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के हाल को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के मुस्तकबिल को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने भी खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, नबी की नबूवत का ऐलान किया, इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, कुरान की सदाकत का ऐलान किया और इस्लाम के माजी को बयान किया, इस्लाम के हाल को बयान किया, इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, मुस्तफा जाने रहमत की मक्की जिंदगी को बयान किया, रसूल आजम की मदनी जिंदगी को बयान किया, मुस्तफा के जलवत व खलवत को बयान किया। तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो पर्चिया भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा जालिमों सुनो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम पर्चिया भाले से नहीं फैला, इस्लाम तीरों नश्तर से नहीं फैला, इस्लाम असलहे के जोर से नहीं फैला। तो कहने वाले ने कहा तो फिर इस्लाम फैला कैसे है? तो मालदा के चिश्ती और कलीमी दीवानों, अगर तुमसे भी कोई पूछे तो कह देना इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है, इस्लाम मुस्तफा के अखलाक से फैला है, इस्लाम मुस्तफा की सीरत से फैला है, इस्लाम मुस्तफा की सूरत से फैला है। इसलिए जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दवाम नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती, जो चीज अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दवाम भी होता है, उसमें पायदारी भी होती है, उसमें हमेशगी भी होती है। इस्लाम आया और इस्लाम के दुश्मन दुनिया में पहले से मौजूद थे। मेरे रसूल ने मक्का की सरजमीन पर अपनी नबुव्वत और रिसालत के ऐलान के साथ इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया। मेरे रसूल ने कहा ऐ मक्का वालों, खुदा एक है उसकी पूजा करो, मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो, कुरान सच्ची किताब है उस पर ईमान ले आओ, इस्लाम सच्चा मजहब है उसके दामन में आ जाओ। जब तुम खुदा को एक मानोगे, इस्लाम को सच्चा मानोगे, कुरान को सच्ची किताब मानोगे, मुझे अल्लाह का रसूल और नबी तस्लीम करोगे, तो तुम्हें फायदा ये होगा कि जिस जहन्नम के रास्ते पर तुम चल रहे हो अल्लाह तुम्हें जन्नत के रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा। तुम जहन्नम में जाने वाले हो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। जब मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, लोग मुस्तफा के दुश्मन हो गए। कोई नबी को जादूगर कहता है, कोई नबी को पागल कहता है, कोई नबी को दीवाना कहता है, कोई नबी को मजनू कहता है, कोई रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई उजड़ी का टुकड़ा मुस्तफा के पुश्ते अनवर पे डाल रहा है, कोई मुस्तफा को सता रहा है, कोई मुस्तफा के कत्ल की साजिशें रच रहा है, कोई मुसलमानों को बर्बाद करने की सही करता है, कोई इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश करता है, कोई कुरान को मिटाने की कोशिश
کوشش کرتا ہے، لیکن رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، قرآن کی صداقت کا اعلان کرتے رہے، اپنی نبوت و رسالت اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھ لیا محمد ماننے کو تیار نہیں، اس لیے اب محمد کو لالچ دو، آ گئے لوگ اور کہنے لگے اے محمد رسول اللہ، اگر تم کو کسی چیز کی حاجت ہے، اگر شہنشاہی چاہیے ہم تمہیں شہنشاہی دے رہے ہیں، اگر بادشاہت چاہیے ہم تمہیں بادشاہت دے رہے ہیں، اگر تمہیں تخت و تاج چاہیے ہم تمہیں تخت و تاج دے رہے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں مکہ والوں سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور کہہ دو کہ محمد تبلیغ اسلام سے باز آ جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے رب نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے محمد اس کو ضرور پورا کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے اور دامن اسلام میں لوگ آتے رہے۔ ابو جہل نے کہا تھا اسلام کو مٹا دیں گے، ابو لہب نے کہا تھا اسلام کو مٹا دیں گے، عتبہ شیبہ نے کہا تھا اسلام کو مٹا دیں گے، امیہ بن خلف نے کہا تھا اسلام کو مٹا دیں گے، کفار مکہ نے کہا تھا اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن اٹھاؤ تاریخ میدان فتح کی، ابو جہل مٹ گیا اسلام باقی، ابو جہل مٹ گیا اسلام باقی ہے، ابو لہب مٹ گیا اسلام باقی ہے، عتبہ شیبہ مٹ گیا اسلام باقی ہے، امیہ بن خلف مٹ گیا اسلام باقی ہے، کفار مکہ مٹ گئے اسلام باقی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آج تو دنیا میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، پوری دنیا تمہارے جیب میں تمہارے ہاتھ میں ہے، اٹھا کے دیکھو جن ملکوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی انہی ملکوں میں لوگ زیادہ دامن اسلام میں آ گئے۔ اسلام تلوار سے نہیں کردار رسول سے پھیلا ہے، اور ایسے نہیں بولتا، مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، رسول اللہ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کسی کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بس تبلیغ کیا ہے، جس کا دل چاہا پڑھ لیا، جس کا دل نہیں چاہا نہیں پڑھا۔ انہی میں سے ایک تھا اسلام کا دشمن، ایسا کٹر دشمن، ایسا کٹر دشمن، ایسا کٹر دشمن کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ابو جہل کی تمام سازشوں میں جو شریک تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں، اقتدار اس کے ہاتھ میں، دولت اس کے پاس، گورنری اس کے پاس، اس کا مقصد اصلی یہی تھا نبی کو قتل کرو، اسلام کو ختم کرو، قرآن کو ختم کر دو۔ لیکن ایک جنگ میں پڑ گیا پالا مسلمانوں سے، لڑائی میں پالا پڑا، صحابہ نے گرفتار کر لیا، دونوں ہاتھ باندھ کر مسجد نبوی میں لائے اور ستون مسجد نبوی سے باندھ دیا، اس شخص رسی سے باندھ دیا گیا، ستون میں لگا کر باندھا گیا ہے۔ آج کل کا کوئی حکمراں ہوتا تو کہتا قتل کرتا، یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، مار ڈالو اسے سزا دو، اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ لیکن باہر میرے مصطفیٰ ذرا زور سے بولتے ہیں، آل نبی کے سامنے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور غلام نبی سن رہا ہے، کیوں نہیں بولتے یا رسول اللہ؟ ستون مسجد نبی سے بدا ہے وہ، رسول اللہ تشریف لائے اور لانے کے بعد میرے آقا اپنے جانی دشمن سے سوال کر رہے ہیں، اچھا بتا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تجھے؟ اگر سینے میں دل ہے تو سن لو۔ کبھی کبھی تقریر ہوتی ہے، شاید کہ حضور کے کرم سے آج ہو جائے، زور سے بولو اور پیار سے بول دو۔ اور بیچ میں ایسی کھائی ہے یار کہ پیچھے والے تو بڑے مزے سے بیٹھے ہیں،
ان کو ٹینشن ہی نہیں کہ ہم کو کون بلانے والا ہے، نہ ہمیں چندہ دینا پڑا ہے اور نہ ہمیں بولنا پڑا، پھنسے تو آگے والے، کمپیوٹر یہ دے، پیسہ یہ دے، راشن یہ دے، بولے یہ اللہ کی پاکی یہ بولے، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان یہ کریں، اسلام کی حقانیت پر یہ بولے، اور ہم تو آرام سے، آگے والے ہی تو پھنسے ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں، اور آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے نا، بڑا اچھا ہے یار، وہ لوگ پیچھے آرام سے جب چاہا جا کے چائے پی لیا، جب چاہا بیڑی پی لیا، جب چاہا کھینی کھا لیا، جب چاہا گٹکا کھا لیا، ہم تو آگے ہیں، حضرت کے سامنے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پیر و مرشد بیٹھے رہے اور مرید اٹھ جائے محفل سے، یہ خلاف ادب ہے۔ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں کہ اگلا پھنسا ہے، ہم کہتے ہیں اتنا اچھا گمان مت کرو، سن لو، جو آگے جلسے میں بیٹھ کر نبی کی محبت میں پھنستا ہے، مرنے کے بعد قبر میں وہی ہنستا ہے، مرنے کے بعد قبر میں وہی ہنستا ہے۔ تم پیچھے ہو لیکن مصطفیٰ کی محبت میں پھنسے رہو، مرو گے تو قبر میں فرشتے استقبال کریں گے اور مسکراہٹ کی کلیاں تمہارے چہرے پہ ظاہر کریں گے۔ زور سے بولو یا رسول اللہ، ارے پیچھے والے یار ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ تقریر سن رہا ہوں، حضور کوئی تکلیف تو نہیں، دشمن سے پوچھ رہے ہیں تکلیف تو نہ ہوئی، تو دشمن کہتا ہے گرفتار کر کے بھی بلواتے ہو اور خیریت بھی پوچھتے ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے، میرے صحابہ کوئی تکلیف تو نہیں دیا ہی ہے، آقا صرف گرفتار کر کے لایا ہے، کوئی تکلیف نہیں دیا۔ اللہ اللہ، رسول اللہ نے پوچھ کہا، اچھا سن، ذرا نظر اٹھا کے میرا چہرہ دیکھ، ذرا نظر اٹھا کے میری صورت دیکھ، میرا جلوہ جہاں دیکھ۔ تو وہ دشمن کہتا ہے نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو مجھے نہیں دیکھتا ٹھیک ہے، لیکن ذرا نظر اٹھا میری بستی میرا مدینہ دیکھ لیا، میرا مدینہ دیکھ۔ وہ کہتا ہے میں نے یونان و مصر کی بے شمار خوبصورت بستیاں دیکھی ہیں، اس کھنڈرات کو میں کیا دیکھا۔ اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار جو تھی نا ننگی، وہ ادھر ادھر کود پھاند رہی تھی کہ جلدی اشارہ ہو اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن میرا رسول وہ جب وہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی پھر بھی گالی سنتا رہا اور دشمنوں کو دعائیں دیتا رہا، اور آج پورا جب اختیار سامنے موجود ہے، آج اپنے گھر میں سن رہا ہے پھر بھی دعائیں دے رہا ہے۔ یہی تو سیرت ہے مصطفیٰ کی، سن رہے ہو؟ چھوٹا مارے گا کرے۔ پہلا دن گزر گیا، حضور چلے گئے، وہ بدا ہے سکون سے۔ دوسرا دن آتا ہے، حضور نے وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ اب تیسرا دن فیصلے کا، صحابہ بھی منتظر ہیں، سارے مسلمان منتظر، دوست بھی منتظر، دشمن بھی منتظر کہ بارگاہ رسالت سے ان کا فیصلہ کیا ہوگا، ان کے بارے میں مصطفیٰ کیا کہیں گے۔ رسول اللہ تشریف لائے، لانے کے بعد پھر وہی سوال کیا، نظر اٹھا میری صورت دیکھ لے، نظر اٹھا میرا چہرہ دیکھ لے، نظر اٹھا میرا جلوہ دیکھ لے، نظر اٹھا میری موہنی صورت دیکھ لے، نظر اٹھا میرا حسن دیکھ لے، نظر اٹھا میرا جمال دیکھ لے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ۔ یہ تو اس کا حال ہے جو حضور کو دیکھا نہیں تھا، کہتا ہے میں نے تم سے زیادہ بدصورت معاذ اللہ کسی کو دیکھا نہیں۔ ابو جہل نے کہا تھا نا اے محمد تم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا۔
پھر ابو بکر صدیق نے کہا آقا آپ جیسا حسین میری نظر نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ تم نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابو جہل نے کہا بدصورت آپ کو، آپ نے کہا سچ کہا۔ ابو بکر نے کہا سب سے خوبصورت آپ کو، آپ نے کہا سچ کہا۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بات سچ ہوگی، دونوں سچ کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے رسول نے فرمایا کہ میں حق و صداقت کا آئینہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو جیسا ہوتا ہے آئینے میں اس کا چہرہ ویسا ہی نظر آتا۔ ابو جہل بدصورت تھا، آئینہ میں دیکھا تو مجھے بدصورت کہہ دیا۔ ابو بکر خوبصورت تھے، آئینہ میں دیکھا تو مجھے خوبصورت کہہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ موجود ہے سامنے مصطفیٰ، دیکھ لے مجھے، دیکھ لے مجھے، لیکن جو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا یا حسن کو سن لیا، حسن کا مزہ مل گیا، اس کا حال ہے چینل والا صاحب کا سنو 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 سنو، بہت سارے اشعار انہوں نے سنایا آپ کو، ایک شعر میں بھی سناتا ہوں، سنا دوں؟ زور سے بولو۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، یہ حسن مصطفیٰ کا حال ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ارے جب نبی کا حال اتنا حسین ہے، سبحان اللہ، جب مصطفیٰ کا بیٹا اتنا حسین ہے، تو حسن مصطفیٰ کا کیا گیا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا آنا کیا ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں دیکھتا مت دیکھ، مدینہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اب فیصلے کی گھڑی ہے، ذرا دماغ کو توجہ لاؤ، توجہ میری طرف کرو، دماغ کو جوڑ دو اور سوچو کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک دنیا کا بادشاہ، دنیا کا راجہ، مہاراجہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور مصطفیٰ اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں دیکھتا مت دیکھ، مدینہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، لیکن جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ذرا زور سے، ذرا زور سے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور صحابہ سے کہا میرے غلاموں، بہت بڑا آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، ذرا عزت سے لے جا، مدینے سے رخصت کر دے، عزت سے لے جا، رخصت کر۔ بیٹھ گیا گھوڑے پر، جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے مدینے سے نکل رہا۔ نکلتے نکلتے وہ آگے بھاگ بھی رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور دل میں ایک بات سوچ رہا ہے، میں نے بہت سارے راجہ کو دیکھا، مہاراجہ کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، شہنشاہوں کو دیکھا، حکمرانوں کو دیکھا، سپہ سالاروں کو دیکھا، لیکن یار محمد جیسا حوصلے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد جیسا حوصلے والا کسی کو نہیں دیکھا جو دشمن کو بھی معاف کرے۔ ذرا نظر اٹھا کے دیکھوں تو وہ ہے کیسا؟ اب تو بولو یار، اب تو بولو، ذرا دیکھوں کہ وہ ہے کیسا۔ آگے آگے چل رہا ہے، کنکھیوں سے حسن مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، کنکھیوں سے رسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ ظاہری طور پر تو آگے اس کا گھوڑا جا رہا ہے، لیکن اس کا دل پیچھے کو جا رہا ہے۔
تھوڑی دور جانے کے بعد گھوڑا رک گیا اور دل نے کہا آگے مت جا، تیری منزل ادھر ہے، آگے مت جا، تیرا مرکز ادھر ہے، آگے مت جا، تیرا منبع ادھر ہے، آگے مت جا، تیری راجدھانی ادھر ہے، آگے مت جا، تیری جنت ادھر ہے، آگے مت جا، تیرا مالک ادھر ہے، آگے مت جا، تیرا آقا ادھر ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ گیا تھا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھر اب پلٹا تو سیدھے مسجد نبوی میں گیا۔ جب گیا تو دیکھا کہ شب اسرا کے دولہا مسجد کی ننگی پیٹھ پر صحابہ کے جھرمے میں بیٹھے ہیں، نہ تخت ہے نہ تاج ہے، چٹائی بھی نہیں ہے، مصطفیٰ ننگی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہے۔ یہ جا کے کھڑا ہو گیا، حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ ارے تم کو تو میں نے چھوڑ دیا، پھر آ کیوں گیا؟ اب وہ جواب دیتا ہے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ یا رسول اللہ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ اب در سے بھگائیے مت، اب یہی در میرا مرکز ہے، اب یہی در میرے لیے سب کچھ۔ آقا جب تک دیکھا نہ تھا آپ سے زیادہ بدصورت میری نظر میں کوئی نہ تھا، جب دیکھ لیا تو میں اعلان کرتا ہوں پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جب تک مدینے کو دیکھا نہ تھا مدینے سے زیادہ کھنڈرات مجھے نظر نہیں آتے، دیکھ لیا تو آقا مدینے سے خوبصورت کوئی شہر میری نظر نے نہیں دیکھا۔ اللہ 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 مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ میرے رسول نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو، آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، لیکن پلٹ کے آئے کہا کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجئے، کلمہ پڑھا کے غلاموں میں شامل کر لیجئے، کلمہ پڑھا کے اسلام میں جگہ دے دیجئے، غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیجئے۔ اب بتاؤ اسلام تلوار سے پھیلا ہے کہ اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے؟ جب حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا اسلام تلوار سے نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق۔ لیکن آج حالات کیا؟ ٹینشن ہو لے اس کا کوئی سہارا نہیں، ہمارے پاس سہاروں کی کہاں کمی؟ ہمارا سہارا بغداد میں، ہمارا سہارا ہمارا سہارا اجمیر میں، ہمارا سہارا کچھوچا میں، ہمارا سہارا کلیر میں، ہمارا سہارا دہلی میں، ہمارا سہارا کٹرا میں، اور ایک ہمارے سہارے یہ ہیں سرکار مسعود ملت۔ ٹینشن کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم اسیا شیار ہیں۔ کل کے جلسے میں نے ایک جملہ کہا تھا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں غوث بغداد کو وسیلہ بنایا ہے، اور میں کہتا ہوں میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں مسعود ملت کو وسیلہ بنایا۔ عرض یہ کر رہا تھا میاں وقت کم ہے، باتیں تو مجھے بڑی کرنی تھی، لیکن ایک چند باتیں، اسلام کا ماضی کیا تھا، اسلام کا مستقبل، اسلام کا حال کیا ہے، آپ اندازہ لگاؤ نا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کسی سے نا تو بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان ایک رونا روتا ہے اپنی غربت کا، حضرت غریب ہے، کام نہیں چلتا، بے روزگاری آ گئی ہے، کورونا کے بعد تو اور ٹینشن ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جتنے مکان کورونا میں بنے ہیں نا اتنے کبھی نہیں بنے، جتنے مکان کورونا میں بنے اتنے کبھی نہیں بنے۔ مختصر یہ ہے کہ غریبی کا رونا رونے والوں آج تم اپنی غربت کا رونا روتے ہو، ذرا پلٹو 1500 برس پیچھے، بتاؤ کیا ابو بکر امیر تھے؟
کیا سلمان فارسی امیر تھے؟ کیا حضرت بلال امیر تھے؟ کیا صہیب رومی امیر تھے؟ کیا اصحاب صفہ امیر تھے؟ کیا امیروں کی جماعت تھی؟ یہ نہیں، ان کا حال یہ تھا کہ ملتا تو کھاتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے رب کی بندگی۔ آج تم غربت کا رونا روتے ہو، آؤ ہم غریبی دکھلاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بلڈنگوں کی کمی نہیں، ہمارے پاس سپاہیوں کی کمی نہیں، آج جتنی حکومتیں مسلمانوں کے پاس ہے اتنی حکومتیں کبھی نہیں، آج جتنی دولتیں مسلمانوں کے پاس ہے اتنی دولت کبھی نہیں تھی، آج جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے اتنی تعداد کبھی نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت ہے آج جتنا ذلیل مسلمان ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔ آج ذلت کی وجہ کیا ہے؟ آج رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ بس ایک ہے کہ ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے، ہمارا رشتہ مدینے سے کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے کمزور ہو گیا۔ اگر آج بھی تمہیں پریشانیوں سے بچنا ہے اور حکومت و بادشاہ چاہیے، کچھ نہیں، نبی سے رشتہ جوڑو، آل نبی کا دامن تھامو، بادشاہ تمہارا مقدر ہو۔ رہی بات غربت کی، ہمت ہے تو سن لو، اگر ہمت ہے نا سن لو ذرا سا، اور سینے میں دل ہے اور وہ دل نرم ہے تو ذرا سن لو۔ حضور مسجد نبی سے باہر آیا، رات کا سناٹا ہے، جب غربت کا حال یہ تھا پھر بھی اسلام سربلند تھا۔ جب حضور نکلے نا تو دیکھا ابو بکر و عمر بھی باہر ٹہل لے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر باہر کیوں اس وقت ٹہل لے آدھی رات میں؟ یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ کو باہر لایا ہے مسجد کے، اسی چیز نے ہمیں بھی باہر لایا۔ یا رسول اللہ، کئی روز سے کھانا نہیں ملا۔ یا رسول اللہ، بھوک نے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ حضور کہتے ہیں صحیح ہے، بھوک نے بھی مجھے بھی نہیں رہنے دیا گھر میں۔ سامنے آگے ایوب انصاری کا گھر، نظر پڑ گئی حضرت ایوب انصاری کی کہ مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر و عمر کے ساتھ ٹہل رہے، لگتا ہے کوئی معاملہ ہے۔ گھر سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے مہمان بنے گے آپ، اور چہرے مصطفیٰ سے نقاہت کے آثار ظاہر تھے۔ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ رسول اللہ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، آقا میرے مہمان بنیں گے؟ حضور فرماتے ہیں جیسی تمہاری مرضی۔ حضور کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو ساتھ لے گئے اپنے گھر کے۔ حضرت ایوب انصاری ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اسے ذبح کر کے اپنی اہلیہ کو دیا، جلدی کھانا بناؤ میرے آقا کو بھوک لگی ہے۔ باغیچے میں تشریف لے گئے، کھجور کا خوشہ توڑ کے لائے، سامنے رکھ دیا آقا کے۔ یا رسول اللہ، جب تک کھانا بن رہا ہے تناول کرے، اس لیے کہ چہرے سے نقاہت کے آثار ظاہر ہے۔ حضرت ایوب انصاری کی اہلیہ نے کھانا بنایا، بکری کا گوشت اور روٹی بنایا، دسترخوان لگا، کھانا لا کر مصطفیٰ جان رحمت نے کے سامنے رکھا گیا۔ تاریخ ذرا سا اٹھا کے دیکھو اور سینے میں دم ہے تو ذرا سن کے بتاؤ۔ رسول اللہ کے سامنے جب روٹی آئی اور بکری کا گوشت آیا تو میرے آقا نے ایک روٹی ہاتھ میں لیا ہے، اور ایک روٹی لے کر اس پہ چند بوٹی رکھا، اور چند بوٹی رکھ کر میرے آقا نے اپنے غلام سے کہا، میرے غلام جا میری بیٹی فاطمہ کو دے آ، میری بیٹی فاطمہ کو دے آ۔ کئی روز سے میری بیٹی فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا ہے، کئی روز سے میری بیٹی فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ارے یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ مصطفیٰ کی اولاد کا گھرانہ ہے، اور نبی کے گھرانے کا یہ حال ہے، خود نہیں کھا کے اوروں کو کھلانے والے کتنے ثابت تھے محمد کے گھرانے۔ تو جس وقت کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اس وقت بھی اسلام سربلند ہو گیا، اس وقت بھی اسلام عزت پا گیا۔ کیا بہت کی تاریخ کو بھلا دو؟ ایک طرف حضرت امیر حمزہ کی لاش پڑی ہے، ایک طرف مصعب بن عمیر کی لاش پڑی ہے۔ حضرت حمزہ کے لیے ان کی بہن 2 چادر لاتی ہیں،
کفن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایک چادر میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو دے دو، ایک چادر مصعب بن عمیر کو دے دو، تاریخ پڑھو گے تب تو پتہ چلے گا۔ تمہیں تو ناول پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں موبائل پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں بمبئی کے ہیرو کو پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں ٹی وی اور کمپیوٹر چلانے سے فرصت نہیں ہے۔ کبھی اسلام کے ان سپوتوں کو پڑھ لیا کرو، اسلام کے ان جوان مردوں اور مجاہدوں کو پڑھ لیا کرو، کبھی اپنے ہیرو کو پڑھ لیا کرو۔ یہ مسلم بن عمیر کیا، یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مکہ میں ایک کافرہ عورت ہے جن کے بیٹے کا نام مصعب بن عمیر ہے، وہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ قیمتی لباس پہناتی، سب سے قیمتی خوشبو لگاتی۔ حال کیا ہوتا کہ مصعب جس گلی سے گزرتے بعد میں جانے والا کہہ دیتا کہ اس گلی سے مصعب ہو کے گزرا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے مصعب سے زیادہ مکہ میں خوش لباس نوجوان کسی کو نہیں دیکھا، یعنی مصعب جتنا قیمتی لباس کسی کو میں نے پہنتے نہیں دیکھا۔ لیکن ایک دن حضور کی نظر محبت پڑ گئی مصعب پر، اور مصعب بن عمیر زلف مصطفیٰ کے اسیر ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کافرہ ماں کو معلوم ہوا تو ساری نعمتیں، ساری آشائش سے سارا آرام، ساری چیزیں چھین لی، کپڑا تک چھین لیا۔ حالات بگڑے تو ہجرت کر کے مصعب بن عمیر حبشہ چلے گئے، حالات سدھرے تو حبشہ سے مکہ آئے، اور جس وقت مکہ آئے حضرت مصعب بن عمیر تو ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی جب نظر پڑی ہے مصعب پر تو آنکھیں بھیگ گئی، اور میرے آقا رو کے کہتے ہیں ایک وقت یہ تھا کہ مکہ میں اس سے قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، اور آج میرے مصعب کی جو جسم سے کپڑا ہے اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں، بے شمار جگہ پھٹے ہوئے ہیں۔ حضرات جب کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، اسلام اس وقت عزت پا گیا جب کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اسلام اس وقت عزت پا گیا جب گادے گھوڑے نہیں تھے، اسلام اس وقت عزت پا گیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بلڈنگیں ہمارے پاس ہے، دولت کا انبار ہمارے پاس ہے، قیمتی گاڑیاں ہمارے پاس ہے، زمین ہمارے پاس ہے، پائپ لائنز ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نہ مسجد کو آباد کرتے ہیں، نہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر امام صاحب نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، حضرت دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دین پر چلنا مشکل ہے کہ کل امام حسین جب کربلا میں گئے تھے تب دین پہ چلنا مشکل تھا؟ آج دین پہ چلنا مشکل ہے کہ بلال حبشی کے وقت میں دین پہ چلنا مشکل تھا؟ آج دین پہ چلنا مشکل ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں دین پہ چلنا مشکل تھا؟ اس لیے دین پہ چلنا آج مشکل نہیں ہے اگر چلنا چاہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھ کے چلے آئے، اس کے علاوہ ہمارا کام ہی کیا ہے؟ بس جلسے میں آ کے نعرہ لگا یہ سال میں 1 مرتبہ بس ہو گیا، ہاں یا غوث کا نعرہ لگا لیا یا خواجہ کا نعرہ لگا لیا، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو جس غوث سے تم محبت کرتے ہو کیا غوث اعظم نے کبھی نمازیں چھوڑی ہیں؟ جس خواجہ سے تم محبت کرتے ہو کیا خواجہ نے کبھی نمازیں چھوڑی ہیں؟ جس دولہا میاں سے تم محبت کرتے ہو کیا دولہا میاں نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے؟ اس مسرور ملت سے تم پیار کرتے ہو کیا مسرور ملت نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے؟ اس مسعود ملت کے ہاتھ پر تم بکے ہو کیا مسعود ملت نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی ہے۔ ارے غوث اعظم تو وہ نمازی ہے کہ ایک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رات باتیں بہت ساری ہیں لیکن ایک اخیر بات تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس بات کو مکمل کر لوں کہ جنگ احد میں حضور نے فرمایا کہ ایک ہی قبر میں مصعب کو امیر حمزہ کو دفن کرو، ایک چادر امیر حمزہ کو دو، ایک مصعب کو دو۔ بڑی چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دی گئی اور چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کو دی گئی۔ اتنی چھوٹی چادر تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، اگر پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس ڈال دو۔ اب بتاؤ جس وقت ہمارے شہیدوں کے لیے صحیح طریقے سے کفن دستیاب نہیں تھا اس وقت بھی اسلام سر بلند تھا اور اسلام کس طرف آ گیا۔ اور آج حالات کیا؟
اس لیے مسلمانوں اپنے کردار و عمل سے اسلام کو بدنام مت کرو. آج ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان سب سے بری قوم ہے کیونکہ ہمارا کردار خراب ہے، ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمارے اقوال خراب ہیں. آئی ہے مصطفیٰ کی رحمت کی بات، آئی ہے مصطفیٰ کی لجپالی کی بات، تو آؤ ایک آخری بات سن لو میرے بھائی، بڑا اچھا لگے گا، سن لو. ہاں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک غلام آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، نوجوان ہیں، غریب ہیں. آقا کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان سے پوچھ دیا کہ میرے غلام بتا زندگی کیسے گزر رہی ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے. غلام نے کہا آقا بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن جب آپ نے پوچھ دیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں. غلاموں کی زندگی کیا ہے، غریبوں کی زندگی کیا ہے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے، غریبوں سے رشتہ کون جوڑتا ہے، غریبوں کو کون پہچانتا ہے. یا رسول اللہ جیسے بھی کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے. اللہ کے رسول سے صحابی رسول بات کر رہے ہیں، اتنے میں بلبل سدرا آ گئے اور آنے کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں آقا جس غلام سے آپ محبت بھری باتیں کر رہے ہیں نا اس کے پاس وقت کم ہے، کل ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا. کیا کہا؟ کل ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ دنیا سے چلا جائے گا. حضور نے جب سنا تو حضور کی آنکھیں بھیگ گئی. اس غلام سے نہیں کہا اب میرے آقا کی رحمت دیکھ لو، مصطفیٰ کی لجپالی دیکھ لو. سرکار فرماتے ہیں اچھا بتا میرے غلام زندگی میں تیری کوئی حسرت باقی ہے جو پوری نہ ہوئی ہے؟ ارے یار ماں بھی اس طرح سے اتنی جلدی کسی کی تمنا پوری نہیں کرتی جتنی تیز میرے مصطفیٰ پوری کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کوئی حسرت ہے تیری زندگی میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دو حسرت ہے، دو ابھی تک پوری نہ ہوئی، لگتا ہے پوری بھی نہ ہوگی. تو بتا کیا ہے؟ کہا پہلی حسرت تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ زندگی میں خواہش تھی کہ کبھی میٹھا کھا لیا ہوتا، کبھی حلوہ مل گیا ہوتا، کبھی زندگی میں حلوہ نہیں ملا، کبھی حلوہ نہیں ملا یا رسول اللہ. کاش زندگی میں حلوہ کھانے کا موقع ملتا، یہ میری زندگی کی بہت بڑی حسرت ہے. ذرا سوچو تو صحیح صبح برات میں کتنے حلوے بنتے ہمارے گھروں میں. جب وہ کئی روز کا ہوتا ہے تو ہم پھینک دیتے، نالیوں کی نظر کر دیتے، جانوروں کو کھلا دیتے، پرندوں کے حوالے کر دیتے. لیکن دیکھ غربت کا حال کیا ہے، بچپنا سے جوانی آ گئی حلوہ میسر نہیں. حضور فرماتے دوسری بات یا رسول اللہ میں جوان بھی ہوں، غریب تو ہوں لیکن جوان بھی ہوں، کاش کوئی نیک وفا شیار بیوی مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شریک زندگی مل جاتی کہ پورا مدینہ آرام کرتا، ہم مصلی پہ بیٹھ کر اپنی بندگی کرتے. یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتے، اپنے مولا کو راضی کرتے. یا رسول اللہ لیکن غریب ہونا کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینے کو تیار نہیں. اور آج حالات بھی آج بھی صحیح ہے، غریب کتنا بڑا بھی شریف ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اپنی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا. بلڈنگ والا شرابی ہے اپنی بیٹی دے دے گا، بلڈنگ والا جواری ہے اپنی بیٹی دے دے گا، بلڈنگ والا عیاش ہے اپنی بیٹی دے دے گا. لیکن عالم دین اگر کم پیسہ کمانے والا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، آپ ہی تو زاہد ہے، تو لوگ کہتا ہے یہ مولوی 10,000 کمانے والا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، یہ کہاں سے میری بیٹی کی تمناؤں کو پوری کر سکتا ہے، ان کی آرزوؤں کی تکمیل کر سکتا ہے. لیکن جب وہ شرابی جس کو داماد بنایا تھا، جب وہ شراب پی کر بیٹی کو مارتا ہے، اس کی بیٹی کو پیٹتا ہے، اس کو گھر سے نکالتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، دینداری سب کچھ ہے. اس لیے جب اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیا کرو دینداری پہلے دیکھو. اللہ رزق دینے والا، اللہ رزاق رزق دے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو سنو، صحابی نے کہا یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کاش کوئی بیوی مل جائے. آقا فرماتے ہیں یہ بتا کہ کوئی تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری چچا کی بیٹی ہے، بہت نیک ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، شریف ہے. آقا لیکن وہ میں غریب ہوں نا تو لوگ دھیان نہیں دیتے میرے رشتے پر. میرے آقا فرماتے ہیں بلال ابو بکر کو بلاؤ، ذرا توجہ، ذرا زور سے، بلال ابو بکر کو بلاؤ.
عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، سارے صحابہ بلا لیے گئے اور رسول اللہ فرماتے ہیں اے بلال اس کے چچا کو بھی بلا کے لاؤ، اس کے چچا کو بھی بلا کے لاؤ۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر ان جوڑوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر کے لاؤ، عثمان و علی بستر کا انتظام کرو، کسی کے ذمہ برتن کا انتظام لگا دیا، کسی کے ذمہ اور انتظام لگا دیا، اور حضرت عثمان غنی سے کہا آج ایسا حلوہ بنواؤ جیسا حلوہ تم نے زندگی میں کبھی بنوایا ہی نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور بلال سے کہا کہ چچا کو بلا کے، چچا آ گیا، چچا آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ سن، میں نے اسی وقت ابھی تیری بیٹی اس کو دے دی۔ میرے آقا کا اختیار دیکھ، جا اپنی بیٹی کو دلہن بنا، اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری کر، میں نے ابھی تیری بیٹی اس کو دے دی، ابھی نکاح ہوگا۔ اور حضور نے مسجد نبوی میں دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اب بتاؤ جس کے نکاح کے قاضی مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جن کے نکاح کے قاضی مصطفیٰ ہو، اس نکاح میں برکت کتنی ہوگی۔ اب تو نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب معاملہ ہے گھر کا، رہے گا کہاں بیچارہ؟ بھائی بھائی میں لڑنے والوں، ایک ان زمین کے لیے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بننے والوں، ذرا مطالعہ کرو اسلام کے ان ثبوتوں کا۔ ایک صحابی سے فرمایا آقا نے اچھا سنا ہے کہ تیرا گھر خالی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کہا دے گا اپنے بھائی کو؟ دے گا اپنے بھائی کو؟ کہتا ہے آقا حاضر ہے، حاضر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ۔ سارا سامان پہنچا دیا گیا، میاں بیوی کو لے جایا گیا، حلوہ روٹی بھی پہنچا دیا، حلوہ روٹی بھی پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد معاملہ ختم، رات گزر گئی۔ صبح میرے آقا نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ ظہر سے عصر تک اس گھر کا چکر لگاتے رہنا، چونکہ جبرائیل اوپر سے آئے تھے دیکھ کے لوح محفوظ، انہوں نے خبر کی تھی کہ ظہر کے بعد یہ مر جائے گا۔ جب مرے گا نا تو بیوی روئے گی نا، جب روئے گی تو آواز باہر آئے گی۔ حضور نے فرمایا ظہر سے عصر تک چکر لگاتے رہنا، اور جب رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کے خبر کر دینا۔ وہ بندہ ظہر سے لے کے عصر تک بار بار چکر لگاتا رہا، لیکن جب جب چکر لگاتا ہنسی کی آواز آتی، رونے کی نہیں۔ میاں بیوی آپس میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو نہیں رہے ہیں، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ وہ صحابی مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضور نے پوچھا غلام کیا خبر لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ظہر سے عصر تک چکر لگاتا رہا، لیکن کبھی رونے کی آواز نہیں بلکہ صرف ہنسنے کی آواز آتی رہی۔ جب حضور نے یہ سنا تو فوراً مصطفیٰ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کر کہا مولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دیا تھا ظہر کے وقت یہ مر جانا ہے، عصر کی نماز کا وقت، عصر کا وقت، عصر کی نماز ہو گئی اور ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ جلدی رکھو جلدی رکھو، بس 2 منٹ میرا بھی وقت ہے، بس 2 ہی منٹ بس رکھو۔ چلو سن رہے ہو بھائی میرے؟ سن رہے ہو؟ ذرا محبت سے بول دو، زور سے بولو یا رسول اللہ۔ آغاز کرتے ہیں مولا راز کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب مجھے میری عزت کی قسم جبرائیل نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ اسے مر جانا ہے، تقدیر یہی تھی کہ اسے فوت ہو جانا ہے، قسمت میں یہی تھا کہ اس کی زندگی ختم۔ لیکن محبوب ہوا یوں کہ جب تم نے ان کا نکاح کر دیا، ان کے لیے جہیز کا سامان کا انتظام کر دیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، ان کے لیے مکان کا انتظام کر دیا، اور یہ لوگ اپنے مکان میں چلے گئے، کھانا بھی بھجوا دیا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میاں بیوی مصلی بچھا کر نماز پڑھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میاں بیوی نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر جب وہ کھانا رکھا گیا جو حلوہ روٹی تم نے بنوا کے بھیجا تھا، جب میاں بیوی نے لقمہ توڑا، ابھی شوہر نے لقمہ ہی توڑا تھا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دیا ہے کہ میں بھوکا ہوں،
مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بھوکا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ جیسے یہ آواز شوہر کے کان میں پہنچتی ہے، شوہر نے تیرے غلام نے اس لقمے کو زمین پہ دسترخوان پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک زندگی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے تیری جیسی شریک حیات مجھے عطا کی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے تیری جیسی بیوی مجھے عطا کی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ نے تیری جیسی عابدہ زاہدہ شریک زندگی مجھے دی۔ اے میری شریک حیات، اگر تو اجازت دے تو یہ کھانا اٹھا کر ہم فقیر کو نہ دے دیں۔ ذرا زور سے بولے، اور زور سے۔ اس زمانے کی بیوی تھی، آج کی نہیں۔ آج کی یہ جھوپڑا والی ہوتی تو کہتی کہ اتنی محنت سے ہمارا کھانا آیا ہے، اتنی محنت سے اب فقیر کو دینا۔ لیکن باہر اسلام کی شہزادی کہا میرے شوہر آپ کی رضا ہے تو آپ کی رضا میں میری رضا ہے، مانگا ہے اللہ کے نام پہ تو دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب اس نے میری رضا کے لیے اپنی وہ چیز جس چیز کے لیے زندگی بھر تڑپتا رہا اس نے اٹھا کر جب فقیر کو دیا، اور حلوہ روٹی جب فقیر کی جھولی میں گیا تو چلتے چلتے فقیر نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا دیے۔ ذرا زور سے بولو، اور لہرا کے کہا میرے مالک اس نے میرا پیٹ بھرا ہے، ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس کی زندگی بڑھا دینا، ان کو نیک صالح اولاد عطا کرنا۔ محبوب تقدیر یہی تھی کہ سوال کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب فقیر کی دعا مانگی ہے میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے لیے جینا کون کمال ہے، اپنے آپ کو کھلانا کون کمال ہے، اپنے آپ کو پہنانا کون کمال ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا کون کمال ہے۔ دنیا میں رہتے ہو تو پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، پڑوس میں دیکھو کوئی بیمار تو نہیں ہے، پڑوس میں دیکھو کوئی یتیم تو نہیں ہے، پڑوس میں دیکھو کوئی بیوہ تو نہیں ہے۔ جس کی شفقتوں کی اور جس کی چادروں کی، جس کو چادروں کی ضرورت ہے۔ پریشان حالوں کو دیکھو، کوئی پریشان تو نہیں جس کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اور جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ گے، کسی بیمار کو دوا دو گے، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرو گے، تو سن لو ادھر بیمار دعا کرے گا، ادھر جب قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے، حشر میں جاؤ گے تو رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، بدلو اپنے آپ کو۔ پیر سے محبت بہت بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے پیر سے اتنی زیادہ محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنا پیار کرو کہ اپنے پیر کو اس زمانے کا سب سے بڑا پیر سمجھو۔ لیکن صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا، پیر کے مشن پہ چلنا ہوگا، پیر کے مشن پہ چلنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز سے کس کو چھٹکارا ہے میاں؟ اللہ کا دیا ہوا رزق دن بھر میں کتنی بار کھاتے ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے، تم رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی رب کی بندگی نہیں کرتا تو وہ چھوڑ دے زمین پہ رہنا، وہ چھوڑ دے چاند و سورج سے روشنی حاصل کرنا، وہ چھوڑ دے اللہ کا رزق کھانا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا کھا رہا ہوں، وہ غلط کہتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ابھی آپ نے دیکھا ایک بچہ حافظ قرآن بنا ہے، کوشش کرو کہ اس ادارے کو ترقی دو، اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، کہ چندہ تو ہر جگہ لوگ دیتے ہیں، لیکن کلیمیوں تمہارے چندہ دینے کا انداز ہی بڑا الگ ہے یار۔ اس چندے میں محبت چھلکتی ہے، پیار چھلکتا ہے، عقیدت چھلکتی ہے، خلوص چھلکتا ہے، دکھاوا سے دور ہے، ریاکاری سے دور ہے۔ میں مسافر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے اس نذرانے کو قبول کرے۔ آمین۔ ہمیشہ پھولتے پھلتے رہو، پریشانیوں سے دور رہو،
آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو، مسجدوں کو آباد کرو، علماء سے محبت کرو، مدارس اسلامیہ کے طلبہ سے پیار کرو. یہ نبی کے مہمان ہیں، تم نبی کے مہمان سے محبت کرو گے، مصطفیٰ تم سے خوش ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی بس یہ چند جملے تھے حضور کی موجودگی میں. وقت ملا پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل خیر